मेरी शादी पठान लोगों में हुई थी और मैं इनसे बहुत ज़्यादा खौफ खाती थी। और मैंने सुन रखा था पठान तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और जब मेरी शादी पठानों में हुई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरा पठान शौहर कमरे में आया और उसके हाथ में एक तेल की बोतल थी। मैं देखकर बहुत डर गई थी। उसने मुझे कहा कि जल्दी से ये तेल लगा लो। मेरा नाम परवीन है। हम बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे और रेलवे के करीब की आबादी में रहते थे। यहाँ पर ज़्यादातर घर पठानों के ही थे। इनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए पूरा दिन गली में शोर रहता था। अम्मी कहती थी कि बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं पठानों के। मेरे बाबा की एक पठान के साथ बहुत दोस्ती थी। वो हमारे हमसाए भी थे। मेरे बाबा ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, समझ नहीं आती कि क्या करें। बेटी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन जहेज ही जमा नहीं हो रहा, तो शादी कैसे करेंगे? क्योंकि बेटियां तो जहेज के साथ ही जाती हैं। लोग जहेज के साथ बेटियां ले जाते हैं, बेटी के साथ जहेज नहीं ले जाते, रिश्ता नहीं होता। उस पठान ने कहा, ये तुम्हारे यहाँ इस जहेज की मुसीबत है, हमारे यहाँ तो लड़का सारा कुछ खुद ही बनाता है। मेरे बाबा ये सुनकर हैरान रह गए। उसने बताया कि कुछ पठानों के कबीले हैं जिसमें लड़का जहेज भी बनाता है, लड़की के लिए सोना भी बनाता है और लड़की के घर में जो खाना पकता है उसको पैसे भी देता है। और इसके अलावा अगर लड़की खूबसूरत हो तो इसका बाप अगर कोई और शर्त रखना चाहे तो वो भी लड़के को पूरी करनी पड़ती है। मेरे बाबा ने कहा, मेरी बेटी की शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब 25 साल की हो गई है। इसकी माँ कहती है कि इसकी शादी के बारे में सोचो। शादी होते होते भी 2-3 साल लग जाते हैं। अगर 30 साल की हो गई तो लोग इनकी बेटी के बारे में बातें करेंगे। बाबा को उसने कहा कि तुम पठानों में शादी क्यों नहीं करते? लेकिन बाबा ने कहा कि हम लोग तो पंजाबी हैं, पठानों में रिश्ता कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, पठान रिश्ता ले लेते हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, इसका एक जवान बेटा है, बहुत ज्यादा नेक है। इसके साथ तुम अपनी बेटी की शादी कर लो, जहेज और सोना भी वो खुद ही बना देंगे, तुम्हारा तो कोई खर्चा ही नहीं होगा। मेरे बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने ये बात अम्मी से की तो अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी उस माहौल में कैसे रहेगी। अब्बा ने कहा कि आजकल माहौल एक जैसा हो गया है, हर घर में फोन है, कौन सा वो लोग पहाड़ पर रहते हैं, अच्छा भला घर है इनका, और ज्यादा से ज्यादा क्या बस पर्दा करवाएंगे? तो ये हमारे यहाँ भी करती है और पर्दा करना अच्छी बात है। अम्मी अब इस बात पर मुतमईन हो गई, क्योंकि इसमें कोई खर्चा भी नहीं हो रहा था। और लड़के की तस्वीर दिखाई तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। माँ भी जिंदा नहीं थी, सिर्फ इसका एक बाप था। उन लोगों को शादी की जल्दी थी, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि शादी एक माह में हो जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने कहा कि आप लिस्ट बना दें, आपको जो भी सामान चाहिए आप इसमें लिख दें, हम लड़की के लिए वो सारी चीजें लेंगे। हम लोग तो खुशी से नहाल हो गए। मेरे अब्बा ने लिस्ट में सब कुछ लिख दिया। उन लोगों को कोई मसला नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 5 तोले सोना पहना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग तो खुश हो गए। हमें तो लगता था वो 1 तोला भी पहनाए तो बड़ी बात है। वो तो 5 तोले सोना पहना रहे थे। और उन्होंने खाने के पैसे, जिसको वो वलीमा कह रहे थे, वो रुपया भी दिया मेरे अब्बा को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपकी कोई शर्त है? तो अब्बा ने कहा कि मेरी बेटी को खुश रखें, हमारी और कोई शर्त नहीं है। और मैं थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि पठान हर मामले में कुछ ज़्यादा ही सख्त होते हैं। इनके अपने असूल होते हैं। इनके घर में बहुत ज़्यादा तंग माहौल होता है। वो पर्दा करवाते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि पठान ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, बहादुर होते हैं
اور عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی اتنا دور، اور صرف میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنا دور نہیں جانا۔ لیکن امی نے سمجھایا۔ امی نے کہا، بیٹی ساتھ والے گھر میں چلی جائے، ماں باپ کے لیے تو برائی ہو جاتی ہے، دوسرے محلے کی گلی میں بھی گھر ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سسرال تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور مردوں کا کیا ہے، ان کی یہ دکھتی رگ ہوتی ہیں، پیار سے پیش آنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ تو اس کی ایک بات مان لینا، وہ 5 باتیں تمہاری مانے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرے لیے واقعی انہوں نے سارا سامان بھی لے لیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کا نام شیراز تھا۔ 1-2 ہفتے تو سکون سے گزر گئے، پر ایک دن میں نے شیراز کو ایک عجیب کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے صحن میں ایک چارپائی بچھائی ہوئی تھی، رات ہو چکی تھی، سارے کام میں نے ختم کر دیے تھے۔ وہ اس چارپائی پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، یہ تو اس کی روٹین تھی، لیکن آج وہ چارپائی کے پائے کے اوپر عجیب سا کوئی تیل لگانے لگا تھا، جس کی بو اتنی تیز تھی کہ سیدھی ناک میں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تو دور سے آئی ہے نا، تجھے پتہ نہیں یہ رواج ہوتا ہے، سونے سے پہلے چارپائی کے پائے کے اوپر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی کیڑا مکھی وغیرہ نہ آئے۔ میں نے کہا کہ لیکن اس کی اتنی بو آئے گی تو ہمارے ہی دماغ میں جائے گی۔ شیراز نے کہا کہ تجھے ابھی بری لگے گی، اس کے بعد اس کی عادت ہو جائے گی۔ اس کے بہت فائدے ہیں، اس کو لگانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ مجھے لگا شاید واقعی کوئی رواج ہے، خیر برداشت کر کے بیٹھ گئی۔ شیراز نے کہا، میرے تھوڑے پاؤں دبا دو۔ میں اسی چارپائی کی طرف بیٹھی تھی جہاں اس نے تیل لگایا تھا، اور وہ بو آ کر سیدھی میرے ناک میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا ان کے بھی پاؤں دبا دو، پھر آ کر سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میرا شوہر باہر ہی بیٹھا تھا، اس لیے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں سسر کے پاؤں دبانے لگی، جس کے بعد مجھے اچانک سے سر درد ہوا، اور مجھے پھر یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے شیراز سے کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا۔ اپنا خیال کیا کرو۔ شیراز مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ تو پشتو زبان میں بات کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ اردو بولتا تھا، اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ باپ بیٹا آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں پریشان تو بہت ہوتی، مجھے ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ پہلے دن سے گھر میں میری شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو امی ابو کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کیا کریں، کہاں سے لائیں پیسے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی وہ مصیبت مجھے کہہ رہے تھے۔ واقعی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے جہیز بنانے پڑتے ہیں، لیکن اگر ایسا رواج تھا کہ لڑکا خود ہی بناتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات تھی۔ میرے لیے واقعی انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھی، اور ساری چیزوں کی کوالٹی بھی اچھی تھی۔ امی کو فون کر کے بتاتی تھی کہ میں خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن پھر یہی ہوا۔ شیراز نے کہا سسر کے پاؤں دبا دو۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا۔ شیراز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا تھا، لیکن گھر میں ایک دائی کو لے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ کہیں تمہارا پاؤں تو نہیں بھاری؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم ادھر کے ماحول میں آ کر تھوڑی سی گھبرا گئی ہو، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں کا پانی، یہاں کی ہوا، خوراک سب کچھ مختلف ہے، اب تھوڑا ٹائم تو لگے گا تمہارے جسم کو سیٹ ہونے میں، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے،
لیکن شیراز میرے سسر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے تھے کیونکہ مجھے تو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ موسم بدلنے لگا تو شیراز نے چارپائی کو کمرے میں ہی رکھ لیا، جبکہ کمرے میں بیڈ بھی موجود تھا، لیکن وہ اس چارپائی کے اوپر روز ہی وہی تیل لگاتا تھا۔ اس گھر میں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ میں کسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ تیل سارے ہی لگاتے ہیں یا کہیں شیراز ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہفتے میں 3 دفعہ میں بے ہوش ہو رہی تھی۔ ابھی تو میرا کھانا پینا بھی ٹھیک تھا، ان کے گھر میں تو ہمیشہ گوشت ہی بنتا تھا۔ ہمارے گھر میں اتنی دولت نہیں تھی، ہم لوگ دال روٹی کھا کر ہی گزارا کرتے تھے۔ یہاں آ کر میری صحت اچھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہاں کی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی جانور کو چڑیا گھر میں بند کر دیا ہے اور سارے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب سے لائے ہو اس کو، یہ پھر یہاں پر کیسے رہتی ہے؟ ویسے اس ماحول سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ اگر مجھے بازار جانا ہوتا تو مجھے کسی عورت کے ساتھ نہیں جانے دیتا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ویسے بھی تو اس سے اپنی پرسنل چیزیں تو نہیں منگوا سکتی تھی۔ سسر بھی اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کھانا پینا اس گھر کا بہت اچھا تھا، زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں کافی پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک بہت بڑا شک بیٹھ گیا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میرے چہرے پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ میں نے شیراز سے کہا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رات کو تو میں ٹھیک تھی، اور جب میں بے ہوش ہوئی تھی یہ کس وقت ہوا؟ تو شیراز مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا میری بات کا جواب تو دے دو۔ کہتا تھا کہ تم بالکل بچی ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور میں حیران ہو گئی کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کب ہوا۔ ایک دفعہ ایک عورت گھر آئی، میرے سسر بھی نہیں تھے اور شیراز بھی باہر تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ چینی، تو مجھے سمجھ آ گئی وہ چینی مانگنے آئی ہے۔ پھر میں نے اسے چینی ڈال کر دی۔ اس نے چارپائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ تیل لگانے کی وجہ سے چارپائی ساری گندی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ تیل اس پر لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کون سا تیل؟ میں نے کہا جو یہاں لگایا جاتا ہے وہی والا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر اس کو دھو دو نہیں تو چارپائی خراب ہو جائے گی۔ وہ کچھ اردو بول رہی تھی، مجھے اس کی زیادہ باتیں سمجھ نہیں آئیں، لیکن مجھے اتنا ضرور سمجھ آ گیا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اس پر تیل کیوں لگایا جاتا ہے؟ اور جس طرح وہ حیران ہوئی تھی اس کا مطلب کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر شیراز یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سسر کے کمرے میں جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی تھی؟ میرے سر میں درد ہوتا تھا، مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ ساری رات میں بے ہوش رہتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شادی ہوئی تھی، شیراز نے ابھی تک امی کے گھر نہیں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بار بار نہیں بھیج سکتا۔ امی ابو تو چپ تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم لڑکی والے ہیں، زیادہ بات کریں گے تو تمہارے لیے مسئلہ ہوگا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا یہاں سے جانے کا، پھر کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ 6 ماہ میں انسان ایک چکر تو لگا لیتا ہے۔ میں یہاں پر پریشان بھی بہت تھی، لیکن پھر شیراز نے کہا کہ اتنی دور تمہارا گھر ہے، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے میں تمہیں لے جاؤں گا، پھر بے شک 2 مہینے تک رہنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس بات پر خوش ہو گئی تھی کہ چلو دیر سے ہی صحیح، پر 2 ماہ کے لیے جاؤں گی، اور جانے سے پہلے مجھے یہ ضرور جاننا تھا اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ ایک دن شیراز سے کہا کہ دل بہت گھبرا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ساتھ والی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ ان کے پاس گئی تو ان کی بہو پڑھی لکھی تھی، اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت بھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ کیسی ہو؟ تمہارا شوہر اپنے باپ پر نہیں گیا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ بولی تمہارا سسر بہت ہی ظالم آدمی ہے، ساری زندگی اپنی بیوی کو مارتا رہا ہے، یہاں تک کہ
مار مار کر اس کی جان لے لی ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے محلے میں آتی تھی۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا۔ جب سے آئی ہوں میرا بہت خیال کر رہا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، ضروری نہیں کہ اولاد باپ پر جائے۔ تمہارے شوہر کے حوالے سے ہم نے ابھی تک کوئی بات نہیں سنی۔ اس معاملے میں وہ اچھا ہے، بس اپنے گھر میں خوش رہو۔ میں نے کہا میں بور ہو جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ جب بھی تمہارا دل کرے ادھر آ جایا کرو۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں صرف انہی کو ہی اردو آتی ہے، کیونکہ سکول میں اردو ہی پڑھاتے ہیں۔ میں نے میٹرک کیا ہے اس لیے اردو آتی ہے۔ ایک رات شیراز نے پھر سے وہی تیل لگایا۔ میں تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد شیراز نے کہا کہ ادھر جا کر سسر کے پاؤں دبا دو۔ جب سسر کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹے تھے۔ ان کے پاؤں دبانے سے پہلے میرا سر چکرانے لگا تھا اور میں فوراً سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن میں بے ہوش صرف ان کے سامنے ہوئی تھی۔ دراصل میں اپنی ناک میں روئی ڈالی تھی اور میں سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے یہ پلان بنایا تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ میں ناک میں روئی ڈالی تو اس کے بعد بالکل بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کہ میں بے ہوش اسی تیل کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس کی اتنی زیادہ بو تیز تھی۔ شیراز نے کہا تھا کہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، لیکن ابھی تک بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن مجھے اس کی عادت نہیں ہوتی تھی۔ میں بے ہوش ہوئی تو میرے سسر نے شیراز کو آواز دی۔ میں سب کچھ سن رہی تھی اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ شیراز وہاں پر آیا۔ میرے سسر نے کچھ کہا، شاید ان کا مطلب تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں، اسے اٹھا کر لے جاؤ۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے اٹھانے کے لیے میرے شوہر نے آنا تھا، لیکن میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے اٹھایا تو اپنے کمرے میں نہیں لے گیا، بلکہ مجھے میرے سسر کے بستر پر لٹا دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن کمرے میں صرف میں اور سسر تھے۔ مجھے تھوڑی ہلچل کی آواز آئی، شاید وہ باتھ روم میں گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ شیراز تو باہر سکون سے بیٹھ کر اپنے موبائل میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے باپ کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ اس کا کیا مطلب تھا میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے شور کرنا شروع کر دیا اور ساتھ والے گھر چلی گئی جو مجھے چیک کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس کی بہو کو میری زبان سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے تھے اور میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں سے فون کر دیا، اپنے بابا کو بلایا، ان سے کہا کہ جلدی آئے۔ ان کو آتے ہی صبح ہو گئی۔ میرے ابا پولیس میں کمپلین کروانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ادھر پولیس کمپلین نہیں چلتی، یہاں پر جرگہ چلتا ہے۔ شام تک جرگہ بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرے ابا گئے تھے اور انہوں نے جرگے میں جا کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہم لوگ بری طرح پریشان تھے۔ میرے شوہر نے شاید میرے ساتھ شادی اس لیے کی تھی کیونکہ عورت ان کی زندگی میں نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ تو ویسے ہی باہر والی ہے، اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ دونوں باپ بیٹا مل کر میرے ساتھ غلط کاری کر رہے تھے۔ جو تیل وہ چارپائی پر لگایا کرتا تھا، اس طرح کا وہاں کوئی رواج نہیں تھا، بس وہ مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ ہمیشہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے خاندان کی اچھے سے چھان بین کریں کہ لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے آگے پیچھے کون ہے، کیا کرتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اس کے بعد ہی اپنی بیٹی کا رشتہ کریں۔ ہمیشہ بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر ہی رشتہ کریں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کا رشتہ کرنے سے پہلے ماں باپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے، اور خاندان سے باہر رشتہ کرنے سے پہلے اچھے سے چھان بین کریں۔ اور خاندان میں رشتے بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں اور اچھے ثابت نہیں بھی ہوتے، لہٰذا باہر کے رشتے بھی اچھے ہوتے ہیں اور کوئی رشتے اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کے رشتے کریں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہاں پر ایک قدم بھی پھوٹ کر رکھنا پڑ رہا ہے۔ شکریہ۔